बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन पहुंच गए हैं। अब चीन के साथ क्या डील होने वाली है, और चीन जाने से पहले उन्होंने फिर एक बार फिर ईरान को धमकी दी और ये कहा कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास उन्होंने चेयर किया, उस पर जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्कस की। लेकिन अब चीन जाके जो है, अब क्या ईरान और अमेरिका जंग जो है उस पर बात होगी नहीं होगी, क्योंकि ये दौरा चीन जो है इस जंग के बगैर जो है मुकम्मल नहीं होगा। गो ये ट्रेड विज़िट जो है इसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन जंग का तज़किरा किए बगैर जो है ये दौरा मुकम्मल नहीं होगा। और फिर नाज़रीन, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है, कभी कहा जाता है कि ईरानी जहाज़ जो है वो नूर खान एयरबेस पे मौजूद थे जब ये दौरा हो रहा था, और कभी कुछ और कभी कुछ। और ये इसराइली लॉबी जो है इसके पीछे है, यहूदी लॉबी जो है पाकिस्तान की सालसी को ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान की सालसी के किरदार को सबूताज करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रही है। और ये सवाल ये पैदा होता है, मैं पूछूंगा अपने पैनल से, कि क्या पाकिस्तान के बगैर जो है वो सालसी मुमकिन है? जो है अमेरिका कहाँ से लाएगा कोई और सालिस अगर पाकिस्तान नहीं करेगा? तो हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, उनसे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है गुलाम रसूल बलोच साहब ने, आप साबिक सफ़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। एयर कमोडोर साहब, खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। एक तो दौरा चीन के मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये दौरा, जैसे कि मैंने पहले बात की, कि क्या ये दौरा जो है वो ईरान जंग के बगैर जो है मुकम्मल होगा सर? जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, ये दौरा बड़ी फ्लक्चुएशन के बाद हुआ है। एक दफ़ा आपने देखा कैंसिल हो गया था, फिर नई डेट हुई, और फिर उस वक्त भी डाउट था कि शायद दोबारा हो पाए या ना होए। तो फिर जब ये हो गई फिक्स, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि शायद सीज फायर हो जाएगी और फॉर्मल ऐलान करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक कंक्लूड करके जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहे हैं। पहले जब जंग एक्सटेंड हुई थी, जाहिर है, और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का दौरा भी एक्सटेंड हो गया था, तो उस वक्त सबका ख्याल ये था कि इतनी जंग तो चलनी नहीं थी। फिर वो सस्टेन हो गई। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह किया, कोशिश दरमियान में की, आपने देखा कुछ उनके बयानात सॉफ्ट होते थे, जिससे लगता था वो डील करना चाहते हैं। जब जितना जितना उनका दौरा करीब आ रहा था चाइना का, उतना जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा वो सख्त स्टैंड लेने पर मजबूर हुए, या उन्होंने एज ए पॉलिसी बनाई ताकि चीन को ये बता सकेंगे वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीन आ रहे हैं। ठीक। और चीन की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाना चाहते थे वो इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी, खास तौर पे मैं पहले मिलिट्री बात करता हूं, फिर मैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जी जी साइड पे बाद प्लीज़। में आता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप चीन इसलिए जाना चाहते थे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जो बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल असले का है उनका बहुत डिप्लीट हुआ है, और अब पेंटागन की रिपोर्टें आ रही हैं कि 35% लेकर 50% तक उनके पैट्रियट हैं, टोमाहॉक हैं, और प्रिसीजन गाइडेड एमिनेशन है, मुख्तलिफ कैटेगरीज जो डिप्लीट हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि ये वो असला है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ किसी और जगह नहीं, अपने खिलाफ या ईरान के खिलाफ, अपनी हक में और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना था। उसने इसराइल के हर हेजमोनिक डिजाइन को प्रोटेक्ट या डिफेंड करना, यूक्रेन को सपोर्ट करना था, ताइवान के हक में और चीन की मुखालफत में। इसी असले से उन्होंने डेटरेंस क्रिएट करनी थी चाइना के लिए। तो सारे का सारा जब असला आपका ड्रॉप हो जाए 45 से लेके 50% तक, तो एक आपकी विंडो ऑफ वनरेबिलिटी खुद खोल दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। ये है मिलिट्री का जो एक कमजोरी की अलामत थी, वो स्ट्रेंथ है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अमेरिका कमजोर हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज हो गई। जी जी। पॉलिटिकली वो चाहते थे कि जब वो जाएंगे तो उनको चीन से फेवर ना लेनी पड़े, कि वो समझाएं ईरान को, क्योंकि लीवरेज फिर चाइना के हाथ में चला जाता है। और अगर चाइना ये फेवर करेगा उनके लिए पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, तो फिर चाइना अपने लीवरेजेस की भी बात करेगा। ताइवान तो कहेगा कि वो आप ले ऑफ करें, फिर वो बायलैटरल टैरिफ्स को कहेगा कॉम्प्रोमाइज करें, फिर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा बातें होंगी, फिर जो उनके पास रेयर अर्थ मिनरल है उनकी बातें होंगी। तो बहुत सारे टॉपिक जो चाइना अपनी फेवर में चाहता है कि अमेरिका उनमें रिलैक्स करे, वो बारगेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब क्योंकि वो गए ही हालात में है, तो मेरा ख्याल है कि चाइना की पोजीशन डिपेंडेंट होगी। एक तरफ चाइना बड़े इत्मीनान में रहा है जंगों के दौरान, इस पूरी जंग के दौरान, कि जो वेपन फायर हो रहे हैं वो उतने ही मिसाइल जो ताइवान के हक में डेटरेंस कम होती है अमेरिका के, जितने फायर ईरान पर किए गए हैं। तो आई थिंक ये 2 prong 3 prong एक एलिमेंट है, जिसके अंदर 2 prong मिलिट्री डिप्लोमेटिक है, और मिलिट्री मीन्स मैंने अर्ज कर दिया कि वो मिलिटरीली भी वो स्ट्रेंथ नहीं रही जो वो उनको तवक्को थी कि मैं जाने से पहले इस हद तक डोमिनेंस शो कर दूंगा। ऑन टॉप ऑफ दैट 34-35 जहाजों की भी बात हो रही है, वो एक और सेटबैक नजर आ रहा है। वो अगर आप चाहेंगे तो फॉलो अप में बात कर लेंगे।
ٹھیک ہے سر. غلام رسول صاحب، سر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ ابھی جیسے خالد صاحب نے نشاندہی کی، اس کو اس طرف اشارہ کیا کہ یہ دورہ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ کمپرومائزڈ وزٹ ہوگا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک فل فلیج جو ہے وہ جیسے سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جاتا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں، لیکن جو آبجیکٹیو، جو مقاصد جو ہے وہ ایران جنگ سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس میں فیل ہو کے جا رہے ہیں سر. دیکھیے تھوڑا سا ہمیں چونکہ جب بیٹھتے ہیں پبلک فورم پہ تو ہمیں تمام آڈینس کا اور ویور کا خیال ہونا چاہیے کہ جو میرے خاص طور پر جو نوجوان دیکھ رہے ہوں، اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں، ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ اس کا یا باقی لوگ بھی جو سے کہ یہ جو اس کی نوعیت کیا ہے اس دورے کی، اس کو دیکھنے کے 3 جو ہے وہ ڈائمینشنس ہیں، جی بائی لیٹرل، ریجنل اینڈ گلوبل. اب کتنا وقت ہمارے پاس ہے پتہ نہیں، میں ان سب کو کور کر سکوں کہ نہیں نہ کر سکوں، لیکن ایک چیز میں اس کی اوور آل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ 2.0 کا پہلا دورہ چائنا کا ہے. اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جو ایمیننٹ پاورز ہیں وہ ہے یو ایس اینڈ چائنا. دونوں کی اکانومیز بہت کپلڈ ہیں، ویسٹ کے ساتھ ہیں. چائنا ان کا بہت بڑا سپلائر ہے آف ریئر ارتھس، جو کہ ان کی ٹیکنالوجی کے لیے، ان کی باقی جو مائکرو چپس ہیں، ویپن سسٹمز ہیں، ان تمام میں ایک کلیدی اس کا عمل دخل ہے اور بہت کرٹیکل ہے ان کے لیے. اٹس ون آف دوز کرٹیکل آئٹمس جس کے اوپر اس سے یہ کہ امریکن ڈیپینڈنس ہے اور چائنا کیا وہ لیوریج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا میں زیادہ لمبا نہیں کھینچتا کہ there are 3 T's جن پہ ایمفیسس ہوگا. وہ ہوگا تائیوان، میں پرائورٹی چائنا کے حوالے سے دے رہا ہوں، اٹ کین چینج. تائیوان نمبر 1، ٹریڈ نمبر 2 جس میں ٹیرف بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرے ہیں ریئر ارتھس. تو اب یہ کہ یہ دورہ پلس 3 یہ اوور جو ان کے بائی لیٹرل کے اندر ہے. اب اگر ہم ریجنل میں آتے ہیں تو اس میں تائیوان اور جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہ، اور پلس اسٹیٹ آف ہارموز، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اس وقت کا جو کرائسس ہے بٹوین ایران، یو ایس اینڈ اسرائیل، یہ ڈسکس ہوگا. اور گلوبل لیول پہ آئی تھنک آئی سی اٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. زیادہ غور میرا انشاءاللہ کل پرسوں وہ میرا آرٹیکل بھی چھپ جائے گا کہ یہ ایک لحاظ سے دونوں ہی جو ہیں چاہتے یہ ہیں کہ جو ٹرانزیشن ہو فرام دا یونی پولر ٹو دا ملٹی پولر ورلڈ، جو کہ نظر آ گئی اور انہوں نے کنسیڈ بھی کیا ہے. مارکو روبیو نے پہلے ہی ہفتے میں کہہ دیا کہ وی آر ناؤ اسٹینڈ ایٹ دی کاسپ آف دا ملٹی پولر ورلڈ. لیکن اب جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیوریز ہے کہ تھیوساجیڈس ٹریپ ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ، لیکن یہ کہ نارملی ٹرانزیشن جو ہے وہ لڑائیوں کے بعد ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں ہی اس بات پہ ہیں کہ کم از کم آپس میں نہ لڑیں، بیکاز کانسیکوینسز ول بی ٹو ہارینڈس. تو اگر یہ جنگ جو ایران کے خلاف امریکہ نے اور اسرائیل نے کی، وہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے لٹمس، اس کے لیے ایز اے وہ ایجنٹ آف چینج، اور یہ آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں ٹرانزیشن کیسے کرنی. وہ ٹرانزیشن کس طرح ہوتی ہے کہ جو ریجنل ایشوز ہیں یا ان کے اپنے بائیلیٹرل ایشوز ہیں اس میں کتنا اسپیس ہے، اور اس میں چائنا کے حوالے سے تائیوان ہے اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہے. کہ اب یہاں پہ لے دے ہوگی کہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں کتنی کنسیڈ کرے گا اسپیس ٹو ادر ایسٹ ایشین کنٹریز جو کہ الائز ہے امریکہ کی. اور تائیوان جو کہ خالصتاً یو ایس اور چائنا کے درمیان ہے، تو اس میں چائنا کا بھی بلکہ کسی اور پہ نہیں اسٹیٹمنٹ آیا. آج ہی ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا ان کے فارن آفس نے کہا کہ تائیوان از نان نیگوشیبل، وہ ہمارا انٹرنل ہے. اس کی انڈیپینڈنس کی بات، اس کو ویپن دینے کی بات، اس کو ریکگنیشن کی بات آؤٹ آف کوسچن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آگے چلیے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب، ٹھیک ہے. مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے سر تو خالد صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا یہ دورہ جو ہے وہ کامیاب رہے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور کیا ایران کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی چین جو ہے اپنا رول پلے کر سکتا ہے کہ نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا امریکی پریزیڈنٹ کا دورہ چین جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور کیا
جو مقاصد جو ہے وہ لے کے گئے ہیں چین، کیا وہ حاصل ہو پائیں گے؟ اور جو خطے کی صورتحال ہے، اسپیشلی جو ایران کی صورتحال ہے، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ خالد صاحب بتائیے گا سر کہ ایک تو جو مقاصد لے کے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو ہے وہ چیزیں کچھ اور طرح کی ہوں گی، لیکن اس دورے کا اثر جو ہے وہ ایران کی صورتحال پہ پڑ سکتا ہے سر، اور جو کہا جا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بلوچ صاحب، چین ڈیفینیٹلی رول پلے اس لیے کر سکتا ہے کہ اگر کوئی ایران ڈپلومیٹکلی اور ٹریڈ وائز اکنامکلی کسی ملک کے قریب ترین ہے تو وہ چائنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس وقت چائنا کا سٹیک اکنامکلی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایران سے کوئی ملک تیل لینے کو راضی نہیں تھا اوور دا ایئرز. میں ابھی جنگ کی بات نہیں کر رہا، چائنا لیتا تھا، آلدو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر لیتا تھا، تو آلموسٹ 1.4 بلین بیرل روزانہ کی بنیاد پر چائنا تیل لیتا رہا ہے، ان اسپائٹ آف امریکہ کی تھریٹس کے باوجود، کہ جب کوئی اور ملک ہمت نہیں کرتا تھا. ایک بات. اور وہ جو تیل ہے ظاہر ہے وہ 80-90% تقریباً ان کا ایران کا ایکسپورٹ تھا، جبکہ چین کی صرف 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جو تیل ایران سے وہ لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ والیوم، جو 85-90% اس کا تیل ہے ایران کا، وہ اس کا کسٹمر ابھی بھی چائنا تھا ان حالات میں بھی. پھر ہم نے دیکھا ملٹری اسسٹنس اس نے بہت کی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے، اس نے ان کی فوج کو کھڑا کرنے کی بڑی ہیلپ کی ہے، نمبر 1. تو ان سٹیکس کے ساتھ ڈیفینیٹلی چائنا موسٹ ریلیونٹ ملک ہے. اگر کوئی ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے بائیلیٹرلی، اکنامکلی اور ملیٹریلی پوائنٹ آف ویو سے، تو چائنا تو بڑا انفلوئنس کر سکتا ہے. اور جو میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہی عرض کیا تھا کہ آپ نے نوٹ کیا، اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے کہ یہ کریڈٹ چین کو نہ جائے کہ اس نے فیسیلیٹیشن کی ہے، تاکہ میں کمزور نہ لگوں، اور چین کو بھی یہ موقع نہ مل جائے کہ آپ تو میرے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آپ کو تو اتنے چھوٹے سے ملک نے ہرا دیا. ہرا نہیں دیا تو کم از کم آپ کو بریک ایون بھی کر لیا. تو یہ کمپرومائز ہو گیا نا آپ کی امید کے اوپر اور مائٹ کے اوپر جو، اور آپ کا زوم جو تھا امریکہ کا، اس کو تو ڈینٹ پڑ گیا. تو ملٹری مائٹ تو اس کی ختم نہیں ہوئی، لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس وقت ایران کی جو پوزیشن جنگ سے پہلے تھی وہ کہیں زیادہ بہتر اس وقت چین کنورٹ کر سکتا ہے ویلیو ایڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی نہیں چاہتے تھے میری نظر میں. تو اب کیونکہ چوائس نہیں ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو بھی کنکلوڈ کریں، یا جا کر پھر دوبارہ ان کو کچھ نہ کچھ، چاہے آپٹیکلی کچھ نہ کچھ ملٹری آپریشن اس لیے کرنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے خود بھی اتنے دن کب سے سیز فائر ہوا ہے 8 اپریل سے، آج 1.25 مہینہ ہو گیا، وہ نہیں بات مانی گئی. چین کے بھی دورے میں اگر کوئی میجریبل ٹرم نہیں آتے تو پھر امریکن پریزیڈنٹ کو آپٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جو دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جو چیز بلوچ صاحب اکثر بھول جاتے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے دونوں ملکوں کو اب ریلائز کرنا پڑے گا کہ اب وہ درمیان میں اسٹک ہیں، دونوں ریلائز نہیں کر رہے. اور وہ جو میں انگریزی کا ایک جملہ بول کے پھر میں کلوز کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ if you are in the hole stop digging. لیکن somebody has to realize that you are in the hole. Both countries realize کہ they're not in the hole and they think the other one is in the hole اور میں تو hole سے باہر کھڑا ہوں. تو جب تک وہ ریئلزم کی طرف نہیں جائیں گے میرا خیال ہے پریگمیٹک اپروچ نہیں لے سکتے. اب سر اسی ہول کی بات سے آگے بڑھاتے ہیں کہ یورینیم جو ہے وہ کون نکالے گا ایران سے؟ یورینیم کا دیکھیے یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ آف سمبل ہے، اور سمبل آف پرائڈ ہے اس وقت. اور یورینیم کا ایک اور دلچسپ بات جو ہم ذکر نہیں کرتے اکثر، وہ بھی میں بتاتا چلوں. اور خاص طور پہ امبیسڈر بلوچ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ نوجوان بھی سن رہے تھے، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ 2015 میں جو مذاکرات ہوئے تھے JCPOA کے، 1.5 سال تک ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے تھے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 2009 سے 6 سال تک مذاکرات ہوتے رہتے. 2015 میں تب کنکلوڈ ہوئے تھے. UK سے لے کر درجنوں ملک اس پہ شامل تھے ایگریمنٹ میں. اسرائیل ناخوش تھا اس ایگریمنٹ کے اوپر، اسی لیے آپ نے دیکھا 2018 میں آ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ٹینور میں اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. اس وقت ایگریمنٹ کیا ہوا تھا وہ ہمارے کام کی بات ہے. اس وقت ایرانی حکومت نے ایگری کیا تھا کہ ہم 8 ٹن مختلف کیٹیگریز کا جو انرچ یورینیم ہے وہ روس کے حوالے کرتے ہیں، اور کر دیا کیسپین سی کے ذریعے. وہ بنتا ہے 8 ٹن، جو کہ 440 کلو گرام جس کی آج بات ہو رہی ہے، اس کا کوئی 16واں-18واں حصہ ہے جو اب بات ہو رہی ہے. اس سے کہیں زیادہ 18 گنا زیادہ انرچ یورینیم ایران نے اس وقت دے دیا تھا. تو کیا ٹیک ہوم تھا اس وقت لے کے آج تک؟ پھر حملہ ہو گیا اور پھر ریووک ہو گیا، پھر وہ سسپینڈ ہو گیا، پھر 2 دفعہ سال کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حملہ کر دیا. تو یہ ایرانی حکومت کو نہیں پتا یہ کہ ہم نے جب 8 ٹن دیا تھا تو ہمارے ساتھ ریلیکسیشن نہیں کی گئی تھی، اب ہم 440 کلو دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور ان کو آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے ایرانی حکومت کو کہ یہ ہمارے ہاتھ میں یہ آخری لیوریج ہے. دا ڈے ہینڈ اوور کر دیں گے نیوکل انریچمنٹ، اس دن سے ان کی بارگیننگ پوزیشن ختم ہو جائے گی، اور ایک کمزوری کی ظاہر ایک علامت بھی ہوگی. اور ڈومیسٹک آڈینس کو، ڈومیسٹک لوگوں کو، ایرانی حکومت کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوگا کہ ہم نے اپنی سوورینٹی ان دا فارم آف، چاہے وہ سمبولک ہی صحیح، نیوکل انریچمنٹ کیوں دی ہے کسی اور ملک کے بعد.
اور امریکہ کہتا ہے کہ جی جو یورینیم ہے وہ یا امریکہ نکال سکتا ہے یا چین نکال سکتا ہے. امبیسڈر بلوچ صاحب آپ صرف فرمائیے گا کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، جیسے ڈائلاگ ہو رہے ہیں بالواسطہ لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے، اور ساتھ ہی جو امریکہ کی دھمکی ہے وہ بھی جاری ہے، تو کیا کوئی امکان ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، یا امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی قوم کو بتانے کے لیے یا دنیا کو بتانے کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی حملہ ہو جائے دوبارہ سے؟ دیکھیے، مجھے اس چیز کا پہلے خطرہ تھا اور اب مزید بڑھ گیا ہے. اچھا. اس لیے بڑھ گیا ہے کہ جو انٹرویو ریسنٹلی آیا ہے نتن یاہو کا، وہ بڑا واضح ہے کہ جاب از ناٹ فنشڈ. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ ایران میں ابھی بھی وہ قابلیت ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے، اس بات پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نتن یاہو کا یہ مشن 40 سال سے ہے. 40 سے کیا ہے اسپیسیفکلی، اور تو بہت بڑی چیزیں، لیکن صرف ایک چیز جو بتانا چاہوں گا سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی اس میں ہے کہ جتنی بھی اس کے نیبرہڈ میں اسٹیٹس ہوں یا تو نان فنکشنل ہوں یا ٹوٹلی سبمٹ اینڈ سبجوگیٹڈ ہوں. اب نام نہیں لیتے ان اسٹیٹس کا، لیکن کم از کم ان کا لینا ضروری ہے جن کو انہوں نے فنکشنل سے نان فنکشنل میں کیا ہے، جو کہ ریزسٹنس دیتے تھے. سیریا ہے، عراق ہے، لیبیا ہے. باقی وہ ہیں جو کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہے. اب ایک جو بچ گئی تھی اسٹیٹ، جو اس کے بہت قریب تو نہیں ہے، بہت دور ہے، لیکن سم ہاؤ اس کی ریچ تھی اسٹریٹجیکلی، کیونکہ اس نے اپنا ایک ریزسٹنس کا ایکسس آف ریزسٹنس بنایا ہوا تھا. تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، نان فنکشنل کر رہا ہے. تو میری نظر میں اب بھی یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو نتن یاہو کا رہے گا جب تک وہ پاور میں ہے. اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ وہ اس کی جو ایکسٹریمسٹ ہے وہی آئیں گے یا کوئی بہتر لیڈرشپ نہیں آئے گی. دیکھیے، جب تک کہ the nature of the state of Israel is not changed, unfortunately Middle East جلتا رہے گا. ہماری انفارچونیٹلی بھائیوں کے خون ہم دیکھتے رہیں گے ہوتے ہوئے، اور مسلمانوں کی بے بسی پہ ہم روز روتے رہیں گے. خدا را سمجھا کرے میں مسلمان اور عربوں کے جو لیڈر صاحبان سے مخاطب ہوں اور اپنے لیڈر صاحبان سے بھی مخاطب ہوں کہ now the game is getting too much close to our own existence. تو ابھی جو کچھ آپ کے اوپر بھی اچھالا جا رہا ہے کیچڑ، وہ بھی اسی کا حصہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. پہلے نہیں کہتا تھا، میں جذباتی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ڈپلومیٹ کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت دیر ہوتی چلی جا رہی ہے. وی گاٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر، آپس میں اتحاد کرنا ہے اور ایک اچھا اپنا آرکیٹیکچر بنانا ہے. گلف ریجن نے بنانا ہے، پاکستان نے اس کے ساتھ ملنا ہے، سعودی عرب نے جڑنا ہے، ٹرکیہ نے جڑنا ہے، ایجپٹ نے جڑنا ہے. دیٹ از دا اونلی سولوشن. ورنہ ایک ایک کر کے وہ تمام کو نیوٹرلائز کر دیں گے. دین وی کین ناٹ ہیو اے آنریبل ایگزسٹنس دا وے وی وانٹ اٹ. بالکل سر، یہی پوائنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں ڈسکس کے جو ہے وہ تمام اسلامک کنٹری کیسے جڑ سکتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے سر، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا سیلفی کا کردار ہے اس کی دنیا مترف ہے، امریکی پریزیڈنٹ بھی مترف ہے. خالد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کے خلاف جو یہودی لابی سرگرم ہو چکی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کبھی نیوز آتی ہے CBS کی، کبھی طیارے کھڑے ہو گئے ہیں ایران کے، کبھی کچھ آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے، تو کیا کوئی اور ملک جو ہے وہ سالسی کر سکتا ہے اگر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف؟ تو جی، پاکستان کی جو میں بالکل ایگری کرتا ہوں آنریبل ایمبیسڈر سے کہ یہ بہت چیلنجنگ پوزیشن تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک طرف ایران کے نیبر ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہمیں کانفیڈنس حاصل ہے، UAE اور باقی ممالک، سعودی عرب خاص طور پر، ان ملکوں کو بھی ہم نے مینیج کیا کہ ریفرین کریں اور ہٹ بیک نہ کریں. تو بڑی ایک ہماری تھن لائن رہی ہے، لیکن یہ ہے بہت چیلنجنگ. اور ہمیں پتا تھا کہ جو ہماری ریلیونس بنی ہوئی ہے دنیا میں، بہت سارے ملکوں اور خاص طور پر چند ایک دو ملکوں کو تو بالکل ناپسند آئے گی. وہ یہ کانسپریسی اسی وقت شروع ہو گئی ہوگی، آئی ایم شیور، وہ کیونکہ ہم ریلیونٹ ہوئے تھے. اور دنیا کا ایک وجہ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ وہی ہے، اسپوائلرز ہیں جن کی وجہ سے ایگریمنٹ اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا. بڑی امپورٹنٹ یہ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اس طرح کی فیک نیوز اور ڈسکریڈٹ کرنے کی یہ پہلی نہیں ہے، یہ اور بھی آئیں گی. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا دیتا ہوں. میں ابھی ایک چینل پر بتا رہا تھا کہ میں چند دن پہلے نور خان ایئر بیس پر تھا. مجھے تو دور دور تک کوئی جہاز نہیں نظر آیا، اور میں تو بینگ اے فائٹر پائلٹ، مجھے تو جہاز پہچاننے میں تھوڑی دیر نہیں لگنی چاہیے. مجھے تو سارے پتہ ہیں کون سی ٹائپ کا جہاز ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ وہ اتنا کمپیکٹ اور کمپریہنسو ٹارمیک ہے جہاں پر جہاز کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ لائن اپ ہوتے ہیں. پاکستان کے ایئر فورس کے اپنے جہاز بھی, ساتھ ہی اس کے کنیکٹڈ وی آئی پی ٹارمیک ہے, وہاں پہ جے ڈی وینس کا جہاز کھڑا تھا. یہ جو سب سے اسٹرینج بات ہے کہ جے ڈی وینس کا جو جہاز گزرا ہوگا نا, وہ اسی ٹارمیک کے سامنے سے گزرتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے تو ان کے ایرانی جہاز نظر آ جاتے تھے. یہ کتنی اسٹرینج اور فنی بات ہے کہ کوئی الزام لگائے کہ چکلالہ بیس پر کھڑے تھے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, امریکن کے پاس تو گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کے لوگو بھی وہ اٹھا لیتے ہیں, اور یہ تو کمرشلی اویلیبل ہے, تو ان کو اتنے جہاز نظر نہیں آئے اور وہ اپنے طور پہ نہیں پک کر سکتے تھے. تو یہ پروپیگنڈا ہے, پاکستان کو انڈرمائن ہے, پاکستان کو ڈسکریڈٹ, اور ہماری جو ریلیونس ہے الحمدللہ اس کو کمپرومائز کرنے کی ایک سازش ہے بنیادی طور پر. تو سر لاسٹلی سر بتائیے گا کہ یہ جو ثالث کا کردار ہے ہمارا پاکستان کا, تو کیا کوئی اور ملک جو ہے اس میں کچھ ثالثی کر سکتا ہے؟ پاکستان کو دونوں قبول کر رہے ہیں. دیکھیں چائنا نے بہت ہمیں سپورٹ کیا انڈائریکٹلی, اور پاکستان کو انکریج کیا کہ پاکستان میڈیٹ کرے, اور یہ اچھا سائن تھا. چائنا خود عام طور پہ اس طرح کے میٹرز میں نہیں آتا, اسی لیے اس نے ہمیں انکریج کیا. اب چائنا بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ رول ابھی بھی پلے کر سکتا ہے, کیونکہ چائنا کے امریکہ کے ساتھ بہت اسٹیک ہیں, اور سب سے کوئی کلوزسٹ ملک اس وقت ہے تو وہ چین ہی ہے, ایران کے قریب ہے. آئل سب سے زیادہ اس کے ایکسپورٹیشن کا سینس میں کہہ رہا ہوں میں, اور بہت زیادہ ان کو ایڈوانٹیج ہے اپنا لیوریج استعمال کرنے کی. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے چائنا کی فیور کہیں زیادہ لینا پسند کریں گے بجائے کسی ایسے ملک کی لیں جو ان کے کیمپ میں نہ سمجھا جائے. تو آئی تھنک چائنا گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر, چائنا کے اپنے بڑے سٹیکس ہیں, تو آئی تھنک چائنا کین بی انادر کینڈیڈیٹ. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نہیں ہونے چاہیے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مینٹین رکھنا چاہیے, چائنا کی سپورٹ ہونی چاہیے, پیچھے ٹیسٹ اپروول ہونا چاہیے چائنا کا جیسے پہلے تھا, ٹرمز ایسے بھی ہوں, لیکن آپٹیکلی ابھی بھی اسلام آباد ہو تو obviously we would love it, تاکہ دنیا کو یہ میسج چلا جائے کہ ہم ایک پیس لوننگ ملک نہیں ہے, صرف اپنے خطے میں نہیں ہے, ہمیں گلوبل بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور ایک پیس لوننگ قوم بھی ہے اور ایک ملک بھی ہے جو دوسروں کی بھی سورنٹی کا دھیان رکھتا ہے. سر وہ رول پلے کر بھی رہے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غلام رسول صاحب آپ بتائیے گا سر, یہ جو ابھی خالد صاحب نے نقطہ اٹھایا سر, اس میں پاکستان ظاہری بات ہے ثالث ہے, اور پاکستان نے بڑا بہترین ثالثی کا رول پلے کیا ہے, اور یہ جو ابھی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسپائلرز تو ہے, اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوں. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں جو پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ سرے سے کچھ لوگ ہیں جو سرے سے کچھ لوگ کیا نتنیاہو اور اس کے جو بیکرز ہیں ان دا ویسٹ, وہ امن چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا امن نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ان کا الٹیمیٹ گول ہے ٹو اٹیک اٹ سوئرلی, ڈیمیج ایران سوئرلی, بلکہ انہوں نے نام بھی دے دیا ہے نئے آپریشن کا سلیمر ایج. تو وہ بھی ایک عنصر ہے. پھر کچھ لوگ اس لحاظ سے بھی پاکستان کی چونکہ ماشاءاللہ ایز اے مڈل پاور رائز ہوا ہے, اس کا ایک پریسٹیج بنا ہے, وہ پھر ہمارے ایسٹرن جو نیبر ہے اس کو پسند نہیں آ رہا. تو ان کا تو ایک جو لیب جو پایا گیا تھا کس طرح ہنڈریڈس آف فیک اکاؤنٹ کھولے گئے تھے پاکستان کے خلاف, تو وہ تو کیمپین ان کا جاری ہے. تو ان کو یہ مل گیا یا انہوں نے بنا لیا پاکستان کے خلاف محاذ امن کے خلاف محاذ. ایکچولی وہ محاذ امن کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے اس لحاظ سے نام سے, لیکن چونکہ پاکستان امن کا دائی ہے, پاکستان اب امن نہ صرف خطے میں نہ صرف ایران کے لیے لیکن گلوبل امن کی بات کر رہا ہے. پاکستان کا جو اس وقت دارالخلافہ ہے یا کیپٹل ہے, وہ امن کا کیپٹل بن گیا ہے. خان صاحب یہ یاد رکھیے اور بتانا چاہیے ہمیں زور دے کے. الحمدللہ یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں ہے, جو جنگ سے کماتے ہیں, جو نفرت سے سیاست کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں پولرائزیشن ہو, کیونکہ ان کی بقا اسی میں ہے. نہ وہ اصول کی سیاست کرتے ہیں نہ وہ اصول کے انٹرنیشنل. غلام رسول صاحب ایک میں اسی آپ کا جو نقطہ ہے اس کو آگے بڑھاؤں گا سر. آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہمارے شہداء ہیں ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی, اور اس تقریب میں جو ہے ان شہداء کو اعزازات سے بھی نوازا گیا. اور ایک شہید جو ہے لیاقت جو ہے وہ شہید لیاقت شہید کی بات کروں گا, تو وہ انہوں نے اپنے یہ سولین تھے اٹک جنڈ کے علاقہ میں, انہوں نے اپنا ایک ایسے خود کا حملہ آور کو دیکھا, اس سے چیک کیا تو اس نے اپنے آپ کو دھماکہ سے اڑا لیا, تو اس میں لیاقت جو ہے وہ شہید ہو گئے. آج اسٹیٹ آف پاکستان نے جو ہے انہیں
اسٹیٹ پروٹوکول دیا ہے ان کے لواحقین کو، ان کی والدہ کو، اور انہیں اسٹیٹ پروٹوکول میں جو ہے ایوان صدر پہنچایا گیا، ایوان صدر پہنچا کے ان کو اعزاز سے نوازا گیا، ان کی والدہ کو۔ تو یہ پوری قوم جانتی ہے کہ جو ہے پوری قوم جو ہے پاکستان اپنے شہداء کو نہیں بھولتا۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر اور ہمارے لیے باعث اعزاز ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں کہ جو اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان نچھاور کر کے اس وطن کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ون آف دیم جو ہے وہ لیاقت شہید تھے، جنہوں نے اس حساس چیک پوسٹ کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور آج انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ بلوچ صاحب، میں آپ کی طرف سے یہ آتا ہوں، پوچھتا ہوں سر آپ سے کہ جو آپ نے امن کی بات کی، اور ہمارے جو شہداء ہیں وہ امن کے لیے جو ہے اپنی جانیں نچھاور کر جان رہے دے رہے ہیں، بالکل جی 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 جی، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ دیکھیے، ہمیں داخلی بھی طریقے سے بھی جو ہے وہ خطرات کا سامنا ہے، اور خارجی طریقے سے بھی، اور دشمن نے اب یہ طریقہ کار کر لیا ہے کہ جو ہماری سافٹ ویلی ہے، کہ جو سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کی، بلوچستان کی، وہاں پہ حملے کرواتے ہیں، وہاں پہ جو سافٹ جو لوگ ہیں ان کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں انفارچونیٹلی پناہ لی ہوئی ہے، افغانستان میں ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ سہولت جو ہے وہ سہولت کاری میسر کی جاتی ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان نے جو بھی کچھ اقدامات کیے ہیں، بات چیت بھی کی ہے، تو وہ جنگ جاری رکھنی پڑے گی، اور وہ ایک لازم اور ملزوم ہے جب تک کہ آخری جو ٹیررسٹ ہے وہ اس کے ناکام، اس کے جو ناکام عزائم ہیں ان کو ہم کسی طرح سے بھی ختم نہ کر سکیں۔ بلوچ صاحب، پاکستانی قوم جو ہے اب جہاں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، وہاں پہ ہماری سولین آبادی، جیسے لیاقت شہید ستارہ شجاعت جو ہے اس کی مثال دی میں نے آپ کو، تو پاکستانی قوم کا سر کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے، پاکستان، ہر پاکستانی جو ہے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، افواج کے ساتھ کھڑا ہے، ان جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے جو سرحد کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں، اور ہمارے شہروں کی بھی، ہماری گلیوں کی بھی، ہمارے ولیجز کی بھی۔ تو دیکھیے، ہمیشہ کوئی بھی جنگ ہو، چاہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم ہو یا وار اگینسٹ باہر کے کسی دشمن کے خلاف ہو، وہ ہمیشہ قومیں ہی لڑتی ہیں اور قومیں ہی جیتتے ہیں۔ ایران کا مثال لیجئے، ایران کی قوم نے جنگ لڑی ہے، اس وجہ سے ایک سپر پاور کو جو ہے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ در بدر پھرتا رہتا ہے کہ مجھے امن چاہیے، اس سے میری بات کرو۔ بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب، ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق کے دوران بھی یہ قوم کھڑی تھی مسلح افواج کے ساتھ کہ ہم نے اپنے دشمن کو شکست دی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔